بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کی تکمیل کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بہتر طریقے پر ان کو روک رکھو یا بھلے طریقے پر چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور محض نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم زیادتی کرتے رہو ان پر، انہیں نہ روکو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرتا ہے، فقد ظلم نفسہ، یقیناً وہ اپنی ذات ہی پر ظلم کرتا ہے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور اس بات کو کہ اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل کی ہے. یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کر رہے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، جان لو، بے شک ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہی تمام چیزوں کو خوب جاننے والے ہیں. اس میں اللہ تعالی نے طلاق کے سلسلے میں ایک بڑی مختصر اور بڑی نکتہ والی بات بیان کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، عدت اس کی گزر رہی ہے، جیسا کہ کل ہم آپ کے سامنے سمجھا چکے ہیں کہ کم سے کم ایام حیض کے بعد 22-25 دن باقی کے پیریڈ اور ایام ملتے ہیں. اب اگر طلاق دی باقی کے بالکل اخیر میں، اور پھر حیض آیا 3 دن یا 5 دن 7 دن 9 دن 10 دن جو بھی عادت ہو، اس کے بعد
25 दिन का पीरियड मिलने लगा पाकी का। अब उसमें से यानी 25 दिन में से 20 दिन गुजर गए, 5 दिन बचे हैं। उसी को अल्लाह ताला कहते हैं फबलगना अजलहुन्ना, फिर वो अपनी इद्दत की तकमील यानी इद्दत के पीरियड को पूरे करने के करीब पहुंच रही हैं। तो शौहर को अल्लाह ताला 2 इख्तियार दे रहे हैं। एक इख्तियार ये है फअमसिकूहुन्ना बिमारूफिन, या तो बेहतर तरीके पर अपनी बीवी को रोक लो यानी अपने निकाह में बाकी रखकर रुजू कर लो, और या तो भले तरीके पर छोड़ दो। आगे की बात अल्लाह ताला की जो है आपका इरशाद, उसको समझने से पहले अल्लाह ताला की एक बात जरा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। 24वें पारे के आखिर में अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं वमा रब्बुका बिग़ल्लामिन लिल अबीद, और आपका पैगंबर बंदों आपका रब बंदों पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता है। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूकात पर, कायनात पर जर्रे जर्रे पर कहीं जुल्म नहीं करते। जुल्म और रहमानियत अल्लाह की जो सिफत है इसका कोई जोड़ नहीं है। अब दूसरी बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला अपने बंदों से चाहते हैं कि ऐ मेरे बंदों, मेरी जो खूबियां हैं, जो कमालात हैं, उनमें तुम ढल जाओ। जब अल्लाह जुल्म को नहीं पसंद करते, अल्लाह अपने बंदों पर, कायनात पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करते, अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे भी कहीं भी किसी भी मौके पर किसी के साथ, बीवी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, अइज़ा अक़रबा रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, काफिर मुशरिक कोई भी हो, मेरे बंदे उस पर जर्रा बराबर जुल्म न करें। अब अल्लाह ताला यहाँ कहते हैं सुनिए, जब ये औरत जिसको शौहर ने तलाक दी, इद्दत उसकी मुकम्मल होने में 4-5 दिन बचे हैं, तो सुनो अब तुम रोकोगे उसको? हाँ, तो ठीक है, नीयत दुरुस्त करो, जब आइंदा कभी भी उस पर हम बाल बराबर मामूली भी जुल्म नहीं करेंगे। और अगर नहीं रोकना है तो एक शरीफ ईमान वाले की तरह भले तरीके पर छोड़ो, 5 दिन में इद्दत पूरी हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, उसका हिसाब किताब कुछ हदिया तोहफा देकर उसे इज्जत के साथ रवाना करो। लेकिन अगर तुमने रोकने की नीयत ये की कि तुम उसको बीवी बनाकर तख्ते जुल्म बनाओ, उस पर जुल्म की मश्क करते रहो, रिहर्सल करते रहो, तो याद रखो मन यफ़अल ज़ालिका, जो शौहर ऐसा करता है फ़क़द ज़लम नफ़्सह, वो अपनी जात पर जुल्म करता है। दुनिया के जालिम कोई भी हो, चाहे वो ईमान के साथ दावे वाला हो कि मैं ईमान वाला हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन जुल्म करके खुश है, या कुफ्र के साथ जुल्म करके खुश है, जालिम के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए कि बज़ाहिर वो खुश हो रहा है जुल्म करके, लेकिन हकीकतन वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा है। और अल्लाह ताला दुनिया में जालिमों को मरने से पहले कम से कम मामूली झटका ये देते हैं कि जालिम समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, मुल्क में, देश में, वर्ल्ड में, दुनिया में जलील होकर रहता है। जिल्लत किसको कहते हैं वो नहीं समझ में हमको बात आई है। वही समझ गया होता मुसलमान तो संभल जाता। जिल्लत कहते हैं दिल में ऐसे लोगों की मामूली राई के दाना के बराबर इज्जत ना हो, ये है जिल्लत। तमाम जालिमों से इंसान तो इंसान, जानवर भी उनको दिल में हकीर और बिल्कुल बेवकूफ समझता है।
اور ہم نے دل لگ گیا سمجھا مولوی صاحب پیدل اپنے گھر سے چلے آ رہے، کہا یہ ایسے گھٹیا آدمی ہے، کسی بیچارے نے ان کو سلام بھی نہیں کیا۔ ہم نے دل لگے سمجھے۔ عزت کس کو سمجھا؟ اگر کسی کے پیچھے کالی گاڑیاں 12-13 چل رہی ہو یا کم سے کم اس کی اپنی ہی ہو، کالی گاڑی پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھا، ہاں آدمی تو یہ ہے، آیا تو پورا میرا روڈ اس کے پیچھے کتوں کی طرح دوڑ گیا، معاف کیجیے گا۔ آپ اس کو عزت سمجھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سڑک چھاپ کی عزت دے رہے ہیں۔ اگر آپ وہ دل والی ذلت سمجھتے تو کبھی آپ ایسے نکموں، نالائقوں، بے شرموں، بے حیاؤں کے پیچھے دوڑنا تو دور کی بات، ان کے لیے معمولی عزت دل میں نہ رکھتے اور آپ کہتے کہ یا اللہ یا تو ہدایت دے دیجئے یا ایسے ظالموں سے چھٹکارا دے دیجئے۔ لیکن ہو رہا ہے الٹا۔ اس لیے اگر کسی نے اپنی بیوی کو، سنیے گا، آپ اپنی بات سمجھیے نا، ابھی تو کچھ دوسری بات کہہ دیا، بہکتا ہوں۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور طلاق دینے کے بعد 2-4 یہاں کی زبان میں چانٹے بھی مارے، گلا دبا دیا، تو اس کو ملک کے قانون سے بچانے کے لیے میرے جیسے لوگ آگے پیچھے دوڑیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ بنگلے والا ہے، فلیٹ والا ہے، معلوم ہے اس کا فلیٹ کہاں ہے؟ بمبے سینٹرل ریلوے کے سامنے، یہ 9.5 کروڑ کا وہ آدمی ایسا آدمی ہے کہ وقت کا پہنچا ہوا آدمی ہے، اور بے شرم نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرتا ہے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ ارے کہاں کے مسلمان ہم ہیں؟ امام الانبیاء گھر میں داخل ہو رہے ہیں رات کی تاریکی میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہو جہاں آپ آج آرام کر رہے ہیں، یا کوئی بیوی دوسری بیوی زوجہ کا گھر ہو، اس انداز سے دروازہ کھولتے تھے کہ سونے والی کو خبر نہ ہو۔ اور ہم ماشاءاللہ ایسا دروازہ کھولیں گے تو کھولے نہیں، بند ایسا کریں گے اگر مردہ ہو تو کھڑا ہو جائے۔ ارے غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اگر بیوی نے کہا کہ دیکھا آپ نے ایسا دروازہ آپ نے بند کیا، دور سے بچہ اٹھ گیا، کہا تجھے کچھ خبر ہے؟ چلا آ رہا ہوں صبح سے بمبئی سینٹرل سے نوکری کر کے، تمہیں کیا خبر ہے؟ چلو دعائیں اس کو آپ نے دے دی۔ وہ بیچاری خالی اتنی تو کہہ رہی تھی نا کہ آپ کا بچہ اٹھ گیا، بچہ آپ کا تھا کہ اس کا تھا؟ یہ ہے ہمارے یہاں کیا دینداری چلا رہے ہیں، کون سی نیکی لیے پھر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام نہیں الٹ دیں گے؟ ارے یہ تو مل رہا ہے کھانے کو، آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، ورنہ اللہ تعالیٰ پتھر برسا دیتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ بہرحال بات لمبی ہوتی ہے، اس میں تو مختصر 2 ہی بات تھی جس نے زیادہ وقت لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عدت کے قریب پہنچ رہی ہے، 4-5 دن کا ٹائم بچا ہے، تو یا تو بیوی بنا کر بہتر طریقے پر رکھو، آئندہ کی غلطی سے اب دور رہو، محبت الفت کے ساتھ رہو، اور نہیں تو اس کو عزت سے چھوڑو۔ اور اگر دیکھو ایسا کرو گے تو یہ اپنی جان پر ظلم کرو گے۔ آگے اللہ پاک نے بہت غصے میں کہا ہے، مفسرین اس پر کئی صفحات لکھ دیتے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود انہی کی بات کو سمجھ لیجیے۔ آیات اللہ، احکامات ترجمہ ہوئے ہیں، احکام بھی ترجمہ ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں بھلے طریقے پر رکھو، اچھے طریقے پر چھوڑ دو، یہ حکم ہے، یہ کوئی تقریر نہیں اللہ نے کہتے میں کر رہا ہوں، حکم ہے۔ اور اللہ کے احکام کو، حکم کو مذاق نہ بناؤ۔ مذاق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ مذاق کا معنی بھی ہم غلط سمجھتے ہیں۔ ایک تو مذاق یہ ہے کسی پہ پڑھے لکھے کو آپ کہیں CA صاحب جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے مذاق ہے اس کے ساتھ۔ ایک مذاق یہ ہے، یہ بڑا خطرناک مذاق ہے، جو آدیش مل رہا ہے اس پر عمل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلے طریقے پر رکھو یا بھلے طریقے پر چھوڑ دو، اور تم نے کیا کیا؟ ظلم کر کے چھوڑا یا رکھ کے ظلم کر رہے ہو۔
یہ مذاق اڑا رہے ہو کہ نہیں مذاق اڑا رہے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ نعمت کا مطلب بھی اے ایمان والوں خاص طور پر تم کو نہیں سمجھ میں آیا ہے. تم نے نعمت کا مطلب یہ سمجھا کہ ملک میں کیوں اڈانی امبانی ہے، وہ پیچھے رہتے ہم ہی اڈانی امبانی یا ہم ہی قارون بن جاتے ہیں. یہ ہے نعمت کا مطلب ہمارے یہاں. آپ کا فلیٹ کتنے لاکھ کا ہے؟ کہا 22 لاکھ کا. کیا ہے میرا فلیٹ آپ دیکھ لیجئے گا فلاں جگہ ہے 2,52,00,000 کا ہے. یہ نعمت ہے. آپ کا جمائی کیا کرتا ہے؟ کینیڈا میں داماد آپ کا، یہاں کی زبان میں داماد، گجرات میں رہتے ہوئے زبان پھسلتی ہے. کہا کہ آپ کا داماد کیا کرتا ہے؟ کہا وہ وہاں صدر پرمکھ جو ہے کینیڈا کے ان کا سیکریٹری ہے. آپ کہا وہ بیچارہ ٹو ویل چلاتا ہے. کہا نعمت دیکھیے میرے پاس ہے. یہ نعمت ہم نے سمجھا. اللہ کیا نعمت کہہ رہے ہیں سنیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ایسی نعمت دے دی اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، موٹے اناج جوار باجرے کی روٹی ہری مرچ کے بجائے لال مرچ جو شولہ پور عثمان آباد میں ملتی ہے اس سے کھا کے دنیا سے چلے گئے، لیکن ایمان لے کے گئے. اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ملیں گی جس کو اللہ میاں کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں جو چاہو گے وہ ہم دیں گے، اور جن نعمتوں کا ہم نے تم سے وعدہ کیا وہ مل کے رہے گی. یہ ہے نعمت. یہ 2,52,00,000 کا بنگلہ وہاں ملنے والا، یہ نعمت تم وہاں خالی لے کے گئے، ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ تم کو ملنے والا نہیں ہے. اور سنو، نعمت کیا چیز ہے؟ وہی بات گھوم پھر کے آتی ہے. نوکری نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل کی ہے. کتاب سے مراد قرآن اور دانائی سے مراد ایسی دینی سمجھ کہ آپ گناہ نہ کریں، گناہ سمجھ کے چھوڑتے جائیں. غصہ آتا ہے، بیوی وہ بھی انسان ہے، کوئی بات کہہ رہی ہے، آپ کو موقع نہیں سمجھ میں آیا، غصے میں آ گئے، لیکن آپ کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی آج ہی پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایسے لوگ پہنچے ہیں جو اپنے وقت کے کرمنل نمبر 1، اگر ان کی تلوار کی طرف کسی نے تھو کر دیا یا چھینک دیا تو وہ غصے میں اپنی تلوار سے اس کی گردن مار دیتے تھے. اس طرح کے مسلمان گئے ہیں. لیکن جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور سید صاحب کے ساتھ بالا کوٹ تک سفر کر کے چلے گئے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، تو اب وہی لوگ ان کو 10 قسم کی کوئی بات کہے، اعتراض ٹون اور ان پر کوئی برا لفظ بول بھی دے، اعتراض کرے، ان کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا. یہ ہے حکمت دانائی. اور وہ کہتے تھے مسکرا کر کہ میاں ہم نے تو بابا کو، سید صاحب کو بابا کہتے تھے، اس بابا کے ہاتھ پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی ہے، اب تو ہم نے وہاں کا سودا کر لیا ہے. جب تک شیطان سے سودا کیا تھا تب تک تو تمہارے جیسے لوگوں کو گاجر مولی سمجھے ہم. یہ ہے حکمت دانائی. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ، اتنی لمبی بات میں نے شروع میں اسی لیے کہا کہ 2 مختصر بات اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 2 مختصر بات کے ساتھ یعظکم بہ، ہم تم کو کھول کھول کے جو بات بتا رہے ہیں، اے میرے پیارے بندو، کوئی بھی لا، کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین تم کو نجات نہیں دے گا. ہماری خوشی اسی آئین اور قانون میں ہے جس کو لوگ جلا بھی رہے ہیں، جس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، جس کے قانون کے خلاف یونیفارم سول کوڈ بھی ہے، جس کے قانون کے خلاف پوری دنیا مل کر کتاب الحق لے کے آئی، لیکن ہم سب کو ذلیل کر کے رہیں گے. تم اپنی عاقبت اور آخرت بنا لو.
یہ ہے یعظکم بہ واتقوا اللہ. طلاق دینے سے پہلے بھی اللہ کا لحاظ کرو، طلاق دینے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں. تم نے کب، کس وقت، کس بنیاد پر، کس نیت سے، کس ارادے سے طلاق دی تھی. ابھی کل ہی سفر میں ٹرین میں ایک آدمی ملا بنگلور کا. سلام دعا کے بعد اس نے اپنی ٹرین ورین یہاں سے پکڑنے کے لیے پوچھنے لگا بیٹی اسٹیشن سے. پھر باتوں میں نے پوچھا کہاں گئے تھے آپ؟ تو کہا ویراول. سنیے گا توجہ سے. میں کہا کیوں؟ آپ بنگلور اور ویراول، نہ آپ کی زبان ہے نہ علاقہ ہے، کہاں کیسے جانا ہوگا؟ اس نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑنے گئے تھے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہا ہماری بیٹی کی یہاں شادی ہوئی، ہم نے شادی کیا ہے وہ یہاں. ارے ہم نے کہا آپ کہاں؟ کرناٹکی، یہ گجرات، کیسے جوڑ بیٹھ گیا؟ تو کیا کہا اس نے؟ سنیے گا غور سے. صرف اس کے گھر کا یہ المیہ اور اس کے گھر کی یہ بات نہیں، سب کے گھر کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں کے. کہنے لگا بنگلور میں ہمارے کم سے کم 200 گھرانے کا خاندان ہے، اچھی پوزیشن میں، لیکن ہم اپنے خاندان میں بہت کمزور ہیں مالی اعتبار سے. ہماری ایک پان کی دکان ہے، یہاں کی زبان میں کیا کہیں گے؟ پان پاکڑا، پان پٹی، جو بھی کہیں، سمجھ رہے ہیں. کہا ایک ہی لڑکی تھی. میں نے اپنے خاندان میں کئی لوگوں سے خود ہی کہا، تو وہ لڑکے یا ان کے باپ نے کہا گاڑی دو گے، سونا دو گے، بینک بیلنس ہے، ہمارے داماد کا بیٹے یعنی اپنے داماد کے نام کرو گے. کہا ہم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور کبھی کبھی یہ کہتے تھے یا اللہ یہ لڑکی کہاں سے مصیبت بن کے ہے. ہمارا داماد کہنے لگا کہ یہ آیا وہاں بنگلور اپنے بھائی کے پاس، اور رشتے کی تلاش میں یہ لوگ گجرات میں بھی تھے، کہیں بھی مل جائے. اس کا بھائی ہمارے یہاں آتا تھا پان کھانے کے لیے. ہم سے تذکرہ کیا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو ہم کو صرف نکاح کرنا ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم لڑکی کو عزت سے لے جائیں گے. وہ کرناٹکی اردو میں ٹیڑھے میڑھے کہنے لگا بھوکا کو کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. ایسے اس نے کہا. میں کہا پھر اب میں نے گھر میں دوسرے دن بعد کی رات میں آ کر گھر والے تیار ہوئے. آج 5 سال ہو گیا، میری لڑکی جو ہے وہ پورے بڑے بنگلے کی مالک ہے. کہا ہمارا داماد کاروبار میں اچھے. کتنی لڑکیاں مسلمانوں کی اسی طرح بیٹھی پڑی ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں. ارے کچھ سمجھ رہے ہیں درس قرآن میں کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے بتاؤں فلاں صحابی آسمان پر اڑے، آپ بہت خوش ہو جائیں گے. فلانی جگہ جنت کی کنجی مل رہی ہے، آپ کہیں گے لاکر کا نمبر بتا دیجیے. وہ میرے یہاں نہیں ملے گا. میں آپ سے صاف صاف بتا رہا ہوں، دیکھیے ہو کیا رہا ہے، کس طرح کی دینداری لے کے گھوم رہے ہیں ہم، کس طرح کے ایمان اور اسلام کا اعلان کر رہے ہیں. ارے کوئی بات سمجھنے کی ہے. یونیفارم کا کوئی ڈرافٹ ابھی کمپلیٹ آیا نہیں، یعنی میڈیا میں پبلک میں نہیں آیا، لیکن ملک کا وزیر داخلہ کھل کے کہہ رہا ہے اس یونیفارم سے سکھوں کو الگ کیا جائے گا، قبائلیوں کو الگ کیا جائے گا، آدیواسیوں کو الگ کیا جائے گا، پارسیوں کو الگ کر دیں گے، عیسائیوں کو الگ کریں گے. بچا کون؟ اب بچا کون؟ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، نعوذ باللہ آپ کا اللہ اتنا کمزور ہے کہ ان کا نہیں کلر گھونٹ سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ دیکھا ہم کو امتحان میں ڈال رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ دنیا مسلمانوں کو امتحان حال سمجھ کے رہنا چاہیے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. بہرحال بات لمبی ہوتی ہے. یہ طلاق کا وہ حکم خلاصہ سنیے گا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا چاند سے آئے، لیکن اگر کسی شرعی بنیاد پر ایسی بات بن رہی ہو کہ نبھاؤ کی اب کوئی شکل نہیں ہے، تو بھی زبان چلانے سے پہلے کسی اچھے سمجھدار، کم سے کم مفتی نہ ملے تو عالم کے پاس جائیے گا. ارے جائیں گے
کل کہا، پرسوں کہا تھا یا اس سے پہلے؟ کل کہا تھا یا اس سے پہلے کہا تھا؟ فیس کوئی مانگ رہا ہے؟ ارے بولو نا. اور وکیل صاحب، ارے بولو وکیل صاحب کوئی ہو تو معاف کریں گے. وکیلوں کے بارے میں بتاؤ. آپ فون کریں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. پھر 3 مرتبہ فون آپ نے کیا تو کہا ہاں آ جائیے. اب آپ گئے وہاں، بات آپ نے کی، گھما پھرا کے وہ پہلے ہی فیس کا نام رکھ دیں گے. ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور تو اور اب کیسز لڑنے کا ایک زمانے سے چکر یوں ہے، ہم لڑ لیں گے. وکیل کے پاس اتنا پیسہ ہے، کیا کہتا ہے؟ ہم لڑ لیں گے. آپ اتنا بتائیے پرسنٹیج کتنا رہے گا؟ بس میراث لینی آپ کو، سب کو مار کے دکھا دینا گورنمنٹ نے. کیا کہاں؟ اب بتائیے 3 کروڑ کی آپ کی پراپرٹی ہے، پرسنٹیج بتائیے. آپ نے کہا 5%، تو کہا جاؤ کسی اور کو پکڑ لو. BMC کا کوئی مل جائے گا جھاڑو دینے والا. کہا 10%. اب ذرا منہ میں پانی آیا، کیا لگا تھا تھوڑا ابھی نہیں بہت. کہا آپ نے اچھا چلیے 12%. کہا ہاں لیکن ابھی بھی ہائی کورٹ کہاں ہے بمبئی میں؟ آپ کو خبر ہے جانے آنے میں خرچہ پڑتا ہے. آپ نے کہا 15%. بولے ہاں لیکن وہ اسسٹنٹ کو بھی دینا ہوتا ہے نا. جب آپ نے کہا 20%، بولا بالکل لڑ لیں گے. ہے کوئی مفتی ایسا جو 5%، 20%، 2% کی بات کر رہا ہو آپ سے؟ ارے بولو نا، کھل کے بولو، کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر کوئی مولوی آپ کے خلاف بولے گا میں لڑوں گا اس سے. میں صاف بتاتا ہوں میرے بھائیو، آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ. تو کہہ یہ رہا تھا، بات ختم اسی پر کرو کہ 2 بات بتائی. اگر خدا نہ خواستہ اللہ ایسا ہمارے آپ کے گھروں میں ہماری فیملی